वाजिब एहतराम काबिल सद एहतराम समीन मुकर्रम, हमारा मौजू चल रहा था कि अल्लाह ताला से शर्म व हया करने का हक और ये इस्तेहकाक खालिक वहदहू जल्ल शानुहु को सबसे ज्यादा है कि उससे शर्म व हया। मोहम्मद नईम मुनीर फारूकी साहब के बयानात के लिए उनके ऑफिशियल चैनल मौलाना मोहम्मद नईम मुनीर फारूकी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें। उसमें जो पहला उसूल था कि सर और जो चीजें सर से मुताल्लिक हैं उनकी हिफाजत, और उनमें फिर जुबान, और फिर जुबान से मुताल्लिक इससे पिछले दर्स में हमने जुबान की हिफाजत के हवाले से कुछ अहम गुजारिशात सुनी थी। आज जुबान ही से मुताल्लिक एक और गुनाह है और बहुत ही सख्त तरीन वो गुनाह है जिसे झूठ कहा जाता है। और आज मुआशरे के अंदर इस कदर झूठ आम हो चुका है कि इंसान झूठ बोलते हुए जो एक हिचकिचाहट थी वो भी महसूस नहीं करता, जबकि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब आदमी झूठ बोलता है तो इस झूठ की बदबू इस कदर खतरनाक होती है कि फरिश्ते उस बदबू की वजह से उस आदमी से दूर हो जाते हैं, 1 मील तक दूर चले जाते हैं। खुद अंदाजा करें कि झूठ जिसकी बदबू किस कदर सख्त है कि वो फरिश्ते जो इंसान की हिफाजत के लिए मुकर्रर हैं, वो फरिश्ते जो इसके लिए रहमत की दुआओं के लिए मुकर्रर हैं, वो फरिश्ते जो किरामन कातिबीन की शक्ल में इसके साथ दाएं बाएं मौजूद हैं, और इस वक्त जब ये झूठ बोल रहा है तो इस कदर उनको बदबू महसूस हो रही है कि वो उससे 1 मील तक जो है वो दूर चले जाते हैं। तो झूठ इस कदर खतरनाक वबा है कि जिससे बचना जो है वो इंतहाई जरूरी है। चुनाचे हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अलैकुम बिस्सिद्क़, तुम पर सच बोलना लाजिम है। सच्चाई को अपने साथ इस कदर लाजिम कर लो कि तुम्हारे लिए आगे नेकी के रास्ते पर गामजन होना आसान हो जाए। अलैकुम बिस्सिद्क़, क्यों? फ़इन्न सिद्क़ यहदी इलल बिर्र, इसलिए कि सच बोलना नेकी की तरफ ले जाता है। जो आदमी सच बोलता है तो अल्लाह ताला फिर उसके लिए नेकी के ऊपर चलना आसान फरमा देता है, और वो नेकी के रास्ते पर आगे जो है वो बड़ी तरतीब से बढ़ता चला जाता है। वइन्नल बिर्र यहदी इलल जन्ना, और नेकी के रास्ते पर चलने वाले की मंजिल जन्नत है, उसके लिए जन्नत में जाना और ज्यादा आसान हो जाता है। वमा यज़ालुर रजुल यस्दुक़ व यतहर्रा सिद्क़ हत्ता युक्तब इंदल्लाहि सिद्दीक़ा, एक आदमी इस कदर सच बोलता है, इस कदर सच बोलता है कि आदत उसकी सच की बन जाती है। झूठ उसको न बोलना पसंद है न सुनना पसंद है, तो अल्लाह ताला के यहाँ भी वो सिद्दीक लिखा जाता है। सुभान अल्लाह, किस कदर फिक्र की जरूरत है कि अल्लाह ताला के यहाँ हम में से हर मुसलमान, मर्द औरत बूढ़ा बच्चा जवान तक वो सिद्दीक लिखा जाए। किस कदर इसकी फिक्र की जरूरत है, और इसका अमल कितना आसान है। आदमी अपने साथ तय कर ले, एक पुख्ता नियत और इरादा कर ले, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, किसी हाल में झूठ नहीं बोलूंगा, तो अल्लाह ताला उसके लिए फिर आसान कर देते हैं। वइय्याकुम वल किज़्ब, और इसकी जिद क्या है? झूठ, यानी सच और झूठ दोनों एक दूसरे की जिद है, दोनों में से एक ही होगा, या सच आदमी बोलेगा या झूठ बोलेगा। तो सच का अंजाम और सच के थमरात अभी इस हदीस मुबारका में हमने सुने। झूठ का अंजाम क्या है और झूठ का अजाब क्या है और उसका नुकसान क्या है,
وَإِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ، فرمایا جھوٹ سے بچتے رہو. کیوں؟ فَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، اس لیے کہ جھوٹ وہ فسق و فجور کی طرف لے جاتا ہے. اور وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور فجور اور فسق و فجور جو ہے وہ انسان کو جہنم تک پہنچا دیتا ہے. وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكِذْبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، اور آدمی برابر جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ کو تلاش کرتا رہتا ہے تاہاں کہ اللہ کے یہاں اس کا نام جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے، کذاب لکھ دیا جاتا ہے. کس قدر فکر کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مجھے کذاب نہ لکھ دیا جائے. کس قدر فکر کی ضرورت ہے. آج تجارت کرنے والا تاجر، ریڑی سے لے کر بڑی سے بڑی دکان والا، وہ بھی جھوٹ کے بغیر سمجھتا ہے کہ میرا سودا نہیں بکے گا، جبکہ اگر وہ نیت کر لے کہ میں نے ہمیشہ سچ بولنا ہے تو یقیناً صرف اس کا دنیا کا سودا ہی نہیں بکے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کا حشر بھی کل قیامت کے دن ان معزز ترین افراد میں، انعام یافتہ لوگوں میں فرمائے گا جن کا ذکر رب ذوالجلال نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ چار قسم کے لوگ ہیں جن کا ساتھ ہم ہر نماز میں سورہ فاتحہ میں مانگتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا. تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن مجید کی اس آیہ مبارکہ کی تفسیر یہ دوسری آیت کر رہی ہے. وہ کون لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا؟ وہ یہ چار قسم کے لوگ ہیں. تو سچ بولنے پر صرف تاجر کی یہ پروڈکٹس ہی سیل نہیں ہوگی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی آخرت بھی سنور جائے گی، اور ان عظیم ترین انعام یافتہ لوگوں میں اس کا حشر بھی ہوگا. تو یہ ایک وہم ہے، شیطانی وسوسہ ہے کہ جھوٹ کے بغیر میرا کام نہیں چلے گا، جھوٹ کے بغیر میرا نظام نہیں چلے گا. اور آج معاشرے کے اندر ایک وبا خاص طور پر سوشل میڈیا پر اس قدر عام ہو گئی ہے کہ لوگ پیسہ کمانے کے لیے بجائے تجارت کرنے کے، بجائے کوئی اور اچھا کام کرنے کے، جھوٹ بول کر دوسروں کو ہنسا کر پیسہ کمانا چاہتے ہیں اور حاصل کرنا چاہتے ہیں، جس سے دنیا اور آخرت کی بربادی اور نقصان کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ بد دعا فرمائی ہے ایسے شخص کے بارے میں جو مذاق میں جھوٹ بولے اور دوسروں کو ہنسائے. وَيْلٌ لِمَن يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ، جو شخص لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے اس کے لیے بربادی ہو، اس کے لیے بربادی ہو، اس کے لیے بربادی ہو. یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. ایک مرتبہ بھی ہوتے تو اس قدر سخت تھے، اور 3 مرتبہ ہوں تو اس کی سختی اور اس کی شدت کا خود اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جھوٹ میں بھی، یعنی کسی کو ہنسانے کے لیے مذاق کے اندر بھی جھوٹ نہ بولا جائے. مذاق کے اندر بھی جھوٹ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مذاق فرمایا لیکن ہمیشہ مذاق میں بھی سچ فرمایا. آپ نے کبھی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولا. مذاق کرنا اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، مذاق لیکن جائز مذاق اور سچائی پر مبنی مذاق اس کی ممانعت نہیں ہے. لیکن ایسا مذاق کہ جس میں جھوٹ ہو اور جس سے لوگوں کو ہنسایا جائے، 3 مرتبہ بربادی کی بد دعا فرمائی ہے. اللہ تعالی ہم سب کی اور ہر مسلمان کی ایسے عمل سے حفاظت فرمائے. ایک اور حدیث مبارکہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ پیارے آقا علیہ السلام نے 6 باتوں کی گارنٹی مانگی ہے. فرمایا تم ان 6 باتوں کی گارنٹی مجھے دے دو اور میں اس کے بدلے تمہارے لیے جنت کا ضامن ہو جاتا ہوں. اور وہ کون سی 6 چیزیں ہیں؟ اضمنوا لی ستا من انفسکم اضمن لکم الجنہ. تم مجھ سے اپنی طرف سے 6 باتوں کی گارنٹی لے لو،
میں تمہارے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں. سب سے پہلی چیز اس میں اصدقوا اذا حدثتم، کہ جب بھی بات کرو تو سچ بولو. پہلی بات کیا ہے فرمائیے؟ جب بھی بات کرو تو سچ بولو. دوسری طرف جھوٹ بولنے میں بے شک تمہیں فائدہ زیادہ نظر آ رہا ہو، مت دیکھو اس عارضی فائدے کو، بلکہ اپنی دائمی آخرت کو سامنے رکھو کہ آج جھوٹ بول کر میں عارضی فائدہ تو لے لوں گا، لیکن اس کے پیچھے میری آخرت جو برباد ہو جائے گی اس کا مجھے کون جو ہے نا بدلہ دے سکے گا؟ پیارے آقا علیہ السلام کے سوا کوئی بھی اس دن کام نہیں آئے گا. آپ علیہ السلام کے ساتھ آج یہ معاہدہ اگر ہر مسلمان پورا کر لے ان 6 چیزوں کے بارے میں، تو رب کعبہ کی قسم کل اسے قیامت کے دن کوئی ندامت اور افسوس نہیں ہوگا. دنیا کا گھاٹا ان 6 چیزوں پر عمل کرنے میں جہاں پہ نظر آئے کھا لے، لیکن آخرت کا پکا وعدہ جو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے، وہاں اس کو کل قیامت کے دن کوئی پریشانی نہیں ہوگی، بلکہ شفیع المذنبین اس کے لیے حوض کوثر کا پانی لے کر کھڑے ہوں گے. سبحان اللہ. پہلی چیز اصدقوا اذا حدثتم، کہ جب بھی بات کرو، فرمائیے جب بھی بات کرو سچ بولو. وَأَوْفُوا اذا وعدتم، اور جو وعدہ کرو اسے پورا کرو. جو وعدہ کرو اسے پورا کرو. اب یہ دوسرا عمل ہے، کتنا آسان ہے، صرف نیت پر ہے. ایک آدمی جب جس کام کی نیت کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں. اور تیسرا عمل وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، اپنی امانت کو ادا کرو. کوئی چیز تمہارے پاس امانت رکھتا ہے تو اس میں خیانت سے بچو اور پوری اس کو ادا کر دو. یہ جسم بھی اللہ کی، آپ فرمائیں گے یہ جسم بھی اللہ کی امانت ہے. اس میں مردوں کے لیے خاص طور پر کانوں میں مدریوں کے لیے سوراخ کروانا ہے جی، اور گلوں میں زنجیریں ڈالنا، یا اپنے بالوں کی کٹنگ جو ہے نا وہ یہود و نصارہ کی طرز پر کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس امانت، اس جسم کے اندر یہ خیانت ہے، اس سے بھی بچنا. جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ امانت ہمیں دی ہے، جو کہ تو اس کو لوٹانا یہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے. تو جب امانت رکھی جائے کوئی بھی چیز ہے، اس سے کے علاوہ بھی وقت بھی اللہ کی بہت بڑی امانت ہے، اس کے اندر بھی خیانت سے بچا جائے. آج وقت کا احساس ہی نہیں ہوتا. خاص طور پر خواتین بازاروں میں چلی جائیں، پتہ ہی نہیں ہے رمضان کی مبارک گھڑیاں ہیں، بازاروں میں جائیں گھنٹوں کے گھنٹوں گزر جاتے ہیں، چیز پسند ہی نہیں آتی اور بعد میں بغیر کوئی چیز خریدے گھر لوٹ آتی ہیں. وقت ضائع کر دیا اس کا احساس ہی نہیں ہوتا. یاد رکھیے گا یہ وقت بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی، فرمائیے بہت بڑی امانت ہے، ہمیں اس کا کل حساب دینا ہے. اور چوتھی چیز وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. اس سے پہلے بھی تفصیل سے ذکر گزر چکا. کہاں پر؟ اہل ایمان کی صفات میں، وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ، سوائے اپنی بیویوں کے اور اپنی لونڈیوں کے، وہاں پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے. اور پانچواں عمل وَغَضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اپنی نگاہیں نیچی رکھو. ہمیشہ بد نظری کرنے والا پریشان ہی نظر آتا ہے. کیوں؟ کہ جو چیز اس نے دیکھی ہے بیچارے کو ملے گی نہیں، افسوس ہی کرے گا، آئے ٹھنڈی آئے بھرے گا. اس سے بہتر نہیں ہے اس نظر کو قرآن کی تلاوت میں لگا دیں. بول ذرا سبحان اللہ. اونچی آواز سے بولو تاکہ سونے والے بھی جاگیں. ہے جی بھائی، نگاہوں کو تم قرآن کی تلاوت پہ لگاؤ. رب کعبہ کی قسم تمہاری آنکھوں کی جو روشنی ہے یہ اللہ اس کو اور تیز کر دے گا. فرمایا تلاوت کلام پاک سے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کی رونق، اس کے چہرے کا نور اور اس کے چہرے کے اوپر حشاشیت کو بڑھا دیتا ہے. کتنا عظیم عمل ہے. اور جب اس چیز کو دیکھے گا
کہ جس کو دیکھنا منع ہے، تو پھر یاد رکھیے گا اگر باہر کسی غیر محرم پر نظر پڑے گی تو وہ اگر اس کو اچھی لگ گئی، حالانکہ وہ اچھی نہیں ہوتی، یہ یاد رکھیے گا اپنی بیوی سے اچھی کوئی نہیں ہوتی، خاص طور پہ شادی شدہ افراد ذرا متوجہ ہو جائے، اپنی بیوی سے اچھی وہ باہر کی عورت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا اگر تم میں سے کسی کی نگاہ باہر کسی غیر محرم پر پڑ جائے فوراً اپنی بیوی کے پاس آ جائے، اس کے پاس بھی وہی ہے جو اس کے پاس ہے، فرق کیا ہے؟ ظاہری ٹیپ ٹاپ ہے۔ اور اگر جس دوران یہ بد نظری کر رہا ہے اس دوران بارش ہو جائے، اس دوران بارش ہو جائے تو وہ ظاہری ٹیپ ٹاپ، وہ جو 1.5 کلو کا وزن سامنے نظر آ رہا ہے، جو اس کو بڑا دل کو بھا رہا ہے، نظر جس پہ بڑی ٹھہر رہی ہے، تو یاد رکھیے گا وہ سارا دھل کر نیچے سے کالی کروٹی نکلے گی، پھر یہ افسوس کرے گا، ناک چڑھائے گا، اب کوئی فائدہ نہیں، گناہ تو اس کے کھاتے میں لکھا گیا۔ تو سرے سے ہی بد نظری سے ہی آدمی بچے کہ نہیں بھائی مجھے منع ہے، اس کی بہت احتیاط۔ آج کیوں نگاہوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان نہیں پیدا ہو رہا؟ وجہ یہ ہے کہ نگاہوں کی حفاظت ہی نہیں ہے جی۔ ذرا سا نزلہ لگ جائے نا آدمی کو زبان سے بھی ذائقہ نہیں آتا، تیز سے تیز پرفیوم خود بھی لگائے نا اپنے بدن پہ وہ بھی اس کی بھی خوشبو نہیں آتی۔ وجہ کیا ہے کہ بیماری ہے، زکام لگ گیا۔ تو جس کو بد نظری کی بیماری لگ جائے وہ تو اپنی بیوی سے لڑے گا ہی، اور جو بندہ گھر میں آ کر اپنی بیوی سے لڑے یہ پکی نشانی ہے کہ اس ظالم نے باہر بد نظری کی ہے، باہر اس نے جیسے ٹیپ ٹاپ والا ٹرک دیکھا ہے، اب اس کے بدلے گھر میں آ کے بیوی سے لڑ رہے ہیں۔ حد الامکان اپنی کوشش سے جان لگا لیں کہ میں نے بد نظری سے بچنا ہے، جو اللہ نے مجھے دیا ہے میں اس سے راضی ہوں، میں اس پہ خوش ہوں، اللہ تو مجھے اپنی ناشکری سے محفوظ فرما۔ اور اس کے بعد وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو ظلم سے روکے رکھو۔ اب پھر اس حالت میں ظاہر ہے وہ چونکہ فل ہوا ہے ادھر سے بھر گیا نا، جب آنکھیں بھر گئی ہیں اب گھر آ کر بیوی کو مارے گا بھی، پہلے لڑے گا پھر مارے گا بھی۔ فرمایا ظلم سے بھی اپنے ہاتھ کو روکو، اس سے بہت احتیاط۔ آج گھروں میں کیوں طلاقیں ہو رہی ہیں؟ آج آپ اپنے گرد و نواح کی دارالفتہ میں جا کر پوچھیں، ماہانہ کے اعتبار سے ہزاروں کی تعداد میں طلاقوں کے مسائل ہیں، 4 5 بچے ہوتے ہیں اور طلاقیں ہو رہی ہیں۔ اور میرا نظریہ اور میرا ماننا یہ ہے کہ اگر یہ لوگ بد نظری سے بچ جائیں، چاہے وہ موبائل کے اندر ہو چاہے وہ باہر ہو، تو یاد رکھیے گا یہ گھروں کے اندر سے طلاقوں کا معاملہ، لڑائی جھگڑے کا معاملہ یہ بالکل ختم ہو کر رہ جائے اور آدمی شکر گزار ہو کر چلے۔ وہی لوگ تھے جب موبائل نہیں تھے، کس قدر میاں بیوی میں آپس میں محبتیں تھی اور کس قدر یہ رشتے مضبوط تھے۔ آج تو جو ہے نا 20 سال بھی گزر جائیں خطرے میں ہی رہتا ہے یہ رشتہ۔ وجہ کیا ہے کہ آج ہم نے اس رشتے کو سمجھا ہی نہیں ہے کہ رب ذوالجلال نے یہ کس قدر عظیم جو ہے وہ نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ تو یہ 6 چیزیں تھی پیارے آقا علیہ السلام پر، ہمارے ماں باپ قربان کہ کس قدر انہوں نے ہمیں ایک ایک چیز واضح کر کے بتلا دی ہے۔ اب عمل کرنا ہمارا کام ہے، جو عمل کر جائے گا وہ دنیا میں بھی پار ہو جائے گا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو بلندی درجات دے گا۔ آج ہم یہ نیت کریں انشاءاللہ کہ ہم میں سے ہر بندہ جان لگائے گا اور ان 6 چیزوں پر انشاءاللہ خود بھی عمل کرے گا اور دوسروں کو بھی اس پر عمل